जिगर खराश है। तुम्हें हक है कि उसकी याद में बेताब रहो। अगर मुंज़र के जिहाद में शरीक होना चाहती हो तो सब्र करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अगरचे मुंज़ल की मौत ने मेरे जिगर को जला दिया है, मगर मुंज़ल की मौत से ज्यादा जिगर खराश खाने काबा का जलना है। मैं इन दोनों सदमों पर अज़ादार हूँ। रुखसत भाईजान। कहो जाफर, हशाश बशाश हो कोई बशरत लाए हो? यजीद शाह मलून मर गया। सुभान अल्लाह, लल्लज़ी नज़ल अय्यमुन ये खानाए काबा की तौहीन करने का तावान है। कम से कम 30-40 दिन का वक्त लगता है कि एक खबर दमिश्क से मक्का पहुंचे। खलीफा कम से कम 1 महीने पहले मारा है। खाने काबा कल रात को चला है, तो फिर इन 2 हादसों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसने इन 2 हादसों को आपस में जोड़ा है? अफवाह उड़ा दी गई है कि खलीफा की मौत खाने काबा का मौजज़ा है। क्या तुमने सुना नहीं? खुदा ने आले जुबैर के लिए ही खाने काबा बनाया है, ये भी उन्हीं का खेल होगा। अफवाह उड़ा दी उन लोगों ने कि खाने काबा ने मौजज़ा दिखाया है और उसने खलीफा को मार दिया है। हो सकता है कि यजीद का मरना और खाने काबा के जलने का आपस में ताल्लुक हो। मसलन कैसा ताल्लुक? खलीफा शिकार पर थे, एक तेज हिरन को शिकार करना चाहा। खलीफा का घोड़ा था और हिरन थी। घोड़ा हवाओं में उड़ता है और खलीफा जमीन से उछलता है। खलीफा का पांव रकाब में रह जाता है। घोड़ा उसे इस कदर जमीन पर घसीटता हुआ जाता है कि खलीफा जहां वहां को जाते हैं। मगर मैंने एक अजीब सी रिवायत सुनी है। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि खलीफा प्यास लगने की बीमारी में मुब्तला हो गए थे। जितना भी पानी पीते थे उनकी प्यास नहीं बुझती थी, बहुत प्यासे थे। बिल आखिर इस कदर पानी पिया कि खुदा माफ करे फट जाते थे। तुम यकीन कर सकते हो कि कोई इतना पानी पी ले कि फट जाए? क्या नहीं हो सकता? ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। तुम एक भालू को पानी से भर दो, क्या वो फट जाएगा? नहीं। वही शिकार वाला किस्सा ठीक है। खलीफा शिकार का शौकीन था, शिकार पे बहुत जाया करता था। मुझे नहीं पता, हम तो बिल्कुल उलझ कर रह गए हैं। इतनी सुनी है कि समझ में नहीं आता किस पर यकीन करें। बास का कहना है कि खलीफा की मौत खाना खुदा का मुआजिज़ा है। ये बात भी मोतबर लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उमर के बेटे का कोई दीन नहीं है, खुदा नहीं है। यहाँ खाने काबा पर नहीं गिरी है, दरअसल खलीफा की जान पर गिरी है। खुदाया माफ करे। मतलब हम भी अज़ाब इलाही में मुब्तला हो सकते हैं? क्यों नहीं, हम असहाबुल फील बन गए थे। बंदाए खुदा असहाबुल फील। अब राह के हलाक होने के बाद उसकी फौज की बारी है। हमारा क्या गुनाह है? जो कुछ किया सरदारों ने और साहिबाने मनसब ने किया है। जो बला भी आए उनके सर पर आनी चाहिए। मैं खाने काबा से पनाह मांगता हूँ। खाने काबा के पत्थरों को अपने आंसुओं से इस कदर धोऊं कि खुदा माफ कर दे। बिन बाप की उम्मत, बिन बाप की उम्मत, दर बदर रैयत, बिन बाप की उम्मत। तुम्हें क्या लगता है इब्ने नुमैर क्या करेगा? पता नहीं भाई, इंतजार करना होगा ताकि कोई खबर आए अंदर से। अगर होशियार सरदार हुआ तो मक्का के हिसाब से दस्तरदार हो जाएगा और दमिश्क की तरफ निकल पड़ेगा।
جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا، مگر کیا کروں، یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. یزید کی موت کے بعد نتیجے میں کوفہ تمام علاقوں سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں. سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا. اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا، جو کفن پوش اور عازم میدان ہے. جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ. ہمت سے کام لو، بلا تاخیر ممبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو. اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے. پچھلی بار بھی کراہیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے. جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے. تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں ممبر پہ چلے آتا ہوں. تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو. میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا.
اگر ابھی جلدی نہ کرو گے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا. شیعہ حاکم بن جائیں گے اور ہم دونوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر نہ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی شیو. عمر، گھوڑا اور میدان سامنے ہے. اگر ہو سکا تو میں تمہیں مان جاؤں گا. اور تم کس عزت کی فکر کر رہے ہو؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہو تو کم اور زیادہ میں فرق نہیں رہتا. دل مضبوط رکھو تاکہ ہم کوفہ حاصل کر سکیں. ہمت سے کام لو عمر، ہمت سے کام لو. اور رے کو حکومت آل ابی وقاص کا دارالخلافہ بنا دیں گے. تمہارا سر فخر سے بلند ہو تو پھر تمہاری قبروں پر خون حسین تم لوگوں کے لیے کم نہ تھا کہ اب تم لوگ ان کے قاتل کو کرسی پر بٹھاؤ گے. اے ضعیفہ، خدا کا گھر چیخو پکار کی جگہ نہیں ہے. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے سارے مردوں کے سامنے اپنی آواز اٹھاتی ہو؟ مرد؟ کون سے مرد؟ کوئی مرد نظر نہیں آتا کہ ہم شرمائیں. کوفے میں مرد ہوتے تو عورتیں میدان میں نہیں آتی. فرزند رسول کے قاتل کوفے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اے کوفے کی عورتوں، سینے سپر ہو جاؤ کہ یہ لوگ تمہاری لاشوں پر سے گزرے. کوفہ اب اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ جس کتے اور گدھے کا دل چاہے ممبر پر چلا جائے اور کوئی آواز تک نہ اٹھائے. انہیں دکھا دو کہ کوفے کی عورتیں کوفے کے مردوں سے زیادہ مرد ہیں. شرمندہ ہوں بھائیوں، کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ حقیقت کو نہیں جانتا تھا؟ یہ کہوں کہ میں نے اپنے مولا حل من ناصر ینصرنا کی آواز نہیں سنی تھی؟ یا یہ کہوں کہ میں کوفے میں قید میں پھنسا ہوا تھا، اپنے آپ کو حسین تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا سوائے غفلت. میں نے سستی کی، میرے قدم رک گئے. شیطان نے ایمان پر حملہ کر دیا. مجھے جان کا خوف تھا، لرزہ باندام ہو گیا. اٹھتے ہوئے قدم روک لیے میں نے، عشق کے قافلے سے پیچھے رہ گیا. کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا. کیوں فکر مند ہو کیان؟ ڈر ہے کہ یہ آگ بھی پہلے کی طرح جلدی نہ بجھ جائے. کیا مسلم ابن عقیل کا واقعہ یاد نہیں؟
کوفے والے خوشکلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا، کاش ابو اسحاق۔ خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار۔ اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قلم بوسی کرتا، مگر افسوس آل زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں۔ میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہے۔ آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعجب ہے، تعجب ہے، آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے، مجھے کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے۔ حسین، 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 حسین کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی، تنہائی، تنہائی۔ مشیت الہی تھی کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں۔ کاش میں بیمار نہ ہوتا اور اپنی جوان بھائی عباس ہمارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قاتلوں کا قصاص دیکھ سکوں۔ مر کے یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی۔ خدا کی قسم دشت کربلا کے اشکیار کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے۔ روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا۔ تم جنگی لباس میں آئے ہو عمیر کے بیٹے، مطلب میدان جنگ میں آئے ہو۔ بسم اللہ۔ جنگجو مردوں پر جنگی لباس ہی جچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہن کر آتا تو وہ اس محفل کے لائق نہ ہوتا۔ میرے خیال سے یہ صاحب مصعب ابن زبیر ہے، میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں، مصعب ہے میرا بھائی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ حجاز کے اس مشہور بہادر سے میدان میں پنجہ آزمائی کرتا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ نہیں مصعب، وقت نہیں ہے۔ ایک لڑنے والے کو اچھا لڑنے کے لیے کوئی امید اور دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ میری امید مٹی تلے سو گئی ہے اور تمہاری تمہارے برابر میں ہے، تو پھر ہماری جنگ منصفانہ نہیں ہوگی۔
तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख, जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। खुदा एक है, मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूं। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे, और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है। मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस छोटी कौम को रुसवा करे, तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है, वो इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल है मुख्तार। जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें और माविया इब्ने यजीद को कुर्सी से उठाकर खुद वहां बैठ जाएं। हमें शाम क्यों जाना होगा? क्योंकि हम हिजाज में नहीं रह सकते। अगर हमने आपके साथ बैत कर ली तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने चलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं। और रही आपकी पहली राय,
تو یہ واضح رہے کہ ہم خانہ کعبہ کی پناہ میں ہیں اور کسی قیمت پر خانہ کعبہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. رہا سوال جنگ ختم کرنے کا تو ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا کیونکہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر چکا ہے اور ان کو پہلے سے زیادہ بھڑکا دیا ہے. شاید میں ان کے غصے کو نہ روک پاؤں. یہ بھی ممکن ہے کہ میں حرم الہی کی بے حرمتی کرنے والوں کا قتال یا قصاص کروں. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ حیوان عقل اور تدبر نام کی شے بھی کچھ حد تک رکھتا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ صرف ایک ایسا درندہ ہے جس کے پاس صرف تیز دانت اور سینگیں ہیں اور عقل سے دور ہے. خوب فلسفے بنا رہا تھا. جی ہاں، مگر اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. بہت ڈر سا گیا ہے. اسے ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے مصعب، کیونکہ وہ اس لشکر کا سردار ہے جس کے سپاہیوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے سرداروں نے انہیں ذلت، تباہی اور رسوائی کی راہ پر زبردستی گھسیٹا ہے. اگر بہت زیادہ جنگ کی ضد کرے گا تو بعید نہیں ہے اس کے لشکر والے اس کے سر پر ٹوٹ پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کاش آپ اسے خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی حکمت بھی بیان کرنے دیتے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ سنوں کہ اس بارے میں وہ کون سی من گڑت تفسیر اور وجوہات بیان کرتا ہے. نہیں مصعب، نہیں. یہ گروہ یزید کی طرح من چاہے قصے پیدا کرنے میں ماہر ہے. یزید شاعر تھا اور شعراء زیادہ تر شرک آلود طبیعت کے مالک ہیں اور ان کے کہے ہوئے کلام مشرکانہ آیات سے بھرے ہوئے ہیں. خوب مصعب جان، میرا دل اب لشکر شام کی جانب سے پرسکون ہو گیا. اب بہتر رہے گا کہ ہم عراق کو فتح کرنے کی سوچیں. صلح کر لیں؟ کس سے صلح کر لیں؟ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں جنہوں نے خدا کے گھر میں آگ لگائی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی. کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ تمام تکلفات اور باتوں کے طول سے گریز کرتے ہوئے توف ہے اس کے باپ کی قبر پر جو آج کے بعد سے مشورہ، مذاکرہ جیسے الفاظ پر عمل کرے. معاویہ کی خشک اور آمران حکومت ہمیشہ میرے لیے شبہ انگیز تھی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کام کرتا تھا. نور برسے اس کی قبر پر، نور. ہم لوگوں کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں ان باشعور لوگوں کو زیب دیتی ہیں جو کہ اپنی حدود کو جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے. ہم نے تو جس پر بھی تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے. کل سے میں اپنے پچھلے خلفاء کی روش پر چلوں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ غصے میں کیوں ہیں حضرت والا؟ یہ ہم ہیں جنہیں شکوہ کرنا چاہیے، آپ کو نہیں، جو کہ بغیر سوچے سمجھے کافر حربی شامیوں سے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، دیکھ لیجئے، اسے کہتے ہیں یخنی سے زیادہ گرم دیگچا.
کون سا دیگچا، کون سی یخنی، کون سا محاورہ ہے یہ کیا طریقہ ہے؟ کفار سے جہاد کرنا کوئی ڈھکا چھپا حکم تو نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کافر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے حرم امن الہی کو اس طرح آگ لگا دی اور بالکل رحم نہ کیا، اور تم اس سے مذاکرات اور مصالحت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا زبیر کے بیٹے؟ تم ہی کچھ بولو مختار۔ ہمارے قول اور معاہدے ایک واحد خدا کو ماننے پر مشروط تھے شیخ، اور فی الحال نہ تم میرے خدا کو سمجھتے ہو اور نہ میں تمہارے خدا کو۔ تمہارا خدا اس بات پر مصر ہے کہ اس کے گھر کی بے حرمتی کا بدلہ تم اس کے بندوں سے لو، جبکہ میرا خدا اپنے گھر کی بے حرمتی کا بدلہ خود لے چکا۔ کعبہ کی بے حرمتی کے سبب کو مار دیا اس نے۔ میں صلح کی چاشنی کی طرف راغب ہوں بنسبت جنگ کی تلخی کے۔ قبلہ حاجات کی قسم، تم ایک ابلیس ہو، ابلیس تمہارے اندر پل رہا ہے۔ تمہاری یزید سے جنگ شریعت کی خاطر نہیں تھی، اقتدار کے لیے تھی۔ جیش اللہ کی تلوار اب تک 2 گروہ کے خلاف تھی، علوی اور اموی۔ آج کے بعد 3 گروہ کے خلاف ہے۔ آل زبیر بھی کافر ہیں اور ان کا خون حلال ہے۔ چلو نافہم آدمی، اس گروہ کی مثال اس گدھے پر سواری کرنے والے کسی ہے جو جانور کوشش کرنے کے بجائے اسے سیخ چبو دیتا ہے، تو پھر جانور بھی چلنے کے بجائے چھلانگے مارے گا اور اپنے سوار کو ایسا زمین پر پٹک دیتا ہے کہ اس کا بھیجا منہ کو آ جائے۔ یہ ملعون شریعت میں سے صرف فتوے لگانا ہی سیکھ پایا ہے۔ اگر ذرا سی چاشنی دیانت کے طور پر ساتھ لے کے چلتے تو غلط فہمی سے دور نہ ہوتے۔ اے خدا، ان کی جڑوں کو نابود کر دے۔ کاش علی جنگ نیروان میں ان کی نسل قطع کر دیتے۔ کیا کریں ابو اسحاق؟ کس کے ساتھ؟ اس بحران زدہ حالات کے ساتھ، لشکر شام کے ساتھ، ان خوارج کے ساتھ جو حزب شیطان ہیں۔ فوری طور پر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ بہت خوب، غور کرو، غور کرو۔ خدایا، نعمتوں کی فراوانی کو اس دسترخوان کے وارث پر کم نہ فرما۔ آمین آمین۔ مصعب، کل تم بصرہ کی طرف نکل پڑو اور وہاں کے لوگوں سے ہمارے لیے بیعت لے لو۔ تو پھر کوفہ کا کیا ہوگا؟ عمارت کوفہ کا ایک بھاری مدعی موجود ہے جسے ہمیں بڑی نزاکت کے ساتھ اپنی راہ سے ہٹانا ہوگا۔ مگر آپ نے تو مختار کو پورے عراق عرب کا وعدہ دیا ہے اور بصرہ بھی عراق کا حصہ ہے۔ اگر مختار سمجھ جائے کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے تو وہ بیعت توڑ دے گا اور ہنگامہ آرائی شروع کر دے گا۔ تم بصرہ پر حکومت کرنے نہیں جا رہے ہو، اپنی خاندانی جائیداد کو دیکھنے جا رہے ہو، اور وہاں بالواسطہ لوگوں کو ہماری بیعت کی طرف رغبت دینے جا رہے ہو۔ مگر بھائی جان، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ مختار خطرناک حریف اور بھاری مدعی ہے۔
خاص طور پر اس نے حجازیوں میں بھی ایک خاص عزت اور آبرو کمائی ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ نہ دے. یہ مصلحت سے خالی ہے کہ مختار کے ہوتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں. مصعب تم جاؤ اور بصرہ کی فکر کرو. تمہارا بھائی مچھلی کے پیٹ کو چیر کے نکلنا جانتا ہے. زیادہ مت کھائیے بھائی جان. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مزاج کے اکھڑنے میں مبتلا نہ ہو جائے. نہیں کر سکتا مصعب، نہیں کر سکتا. ہاں، جب تو دسترخوان سامنے رہتا ہے شیطان بس وسا کرتا رہتا ہے. کھانا وہی شیطان ہے کہ میں اس کی جال سے رہا نہیں ہو سکتا مصعب. جناب نجدت ابن عامر، کیا حال ہے آپ کے؟ مت پوچھو مختار، بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت. تم کہاں ہو مختار؟ کل رات سے اب تک میں نے مکہ اور وہاں سے جنگ کے چپے چپے کو تمہاری تلاش میں چھان مارا. وہ کیوں؟ آؤ چلو کسی کونے میں چل کر کچھ گفتگو کریں. کس بارے میں؟ ان موجودہ حالات کے بارے میں جو ابن زبیر نے ابن دمیر کے ساتھ مل کر کی ہے. معاف کرنا شیخ، بیعت شکنی کرنے والوں کے ساتھ تنہائی اور کونے میں گفتگو یعنی خلیفہ کے خلاف سازش کرنا. میرا فی الحال بیعت شکنی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ڈر رہے ہو؟ نہ ڈروں. نہیں، تم اب بھی کوئی کم طاقت رکھنے والے نہیں ہو مختار. جنگ مکہ میں بہت سے حجازیوں نے تمہارا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. پھر خلافت کا لباس تم کیوں نہ پہنو مختار؟ خدا کی قسم تم زبیر کے بیٹے سے زیادہ اس کے لائق ہو. تفرقہ مت پھیلاؤ شیخ، گناہ ہے. تم نے اپنے آپ کو نافہم کیوں بنا رکھا ہے مختار؟ زبیر کا بیٹا وعدہ خلاف اور خیانت کار شخص ہے. اس کا کام نکل گیا تو تمہیں مکہ میں سے بال کی طرح نکال دے گا. اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکلے ہم متحد ہو جائیں اور خلافت کے لبادی کو اس کا ادھورا خواب بنا کر رکھ دیں. ذرا سی غلطی کر رہے ہو شیخ. زبیر کے بیٹے نے لبادہ اوڑھ لیا ہے. اگرچہ اوڑھ لیا ہو ہم یہ لبادہ اتار دیں گے. میں ان لوگوں کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا جو میرے مولا علی کے سر پر ضرب لگانے پر فخر کرتے ہیں. تو پھر جنگ مکہ میں کیوں ہمارے ساتھ متحد ہوئے تھے؟ وہ اتحاد مختار کا اتحاد نہیں تھا، وہ ابن زبیر کا اتحاد تھا خوارج کے ساتھ. میں صرف درمیانی ذریعہ تھا. میں تو تھک گیا ہوں. علی کا قصہ تو کب کا ختم ہو گیا. اب تم لوگ کیا قیامت کے دن تک علی کے زخمی سر کو تفرقے کا بہانہ بناؤ گے؟ خدا رسول کی قسم یہ تمام مسلمانوں کے فائدے میں ہے کہ آج زبیری جلادوں کے خلاف مل کر کھڑے ہو جائیں. کہو تو ایک راز تمہارے لیے فاش کر دوں تاکہ تم جان لو کہ اس نے ہاشمیوں کے لیے کیا خواب دیکھا ہے. کیسا خواب؟ وہ چاہتا ہے کہ تمام ہاشمیوں کو ایک کھائی میں جمع کر کے زندہ جلا دے تاکہ بقول اس کے جہنم جمل کا انتقام لے سکے. کس سے سنا تم نے؟ خود اسی کے منہ سے. میرے ان کانوں نے اس کی زبان سے یہ جملے سنے. ایک دن وہ اپنے بھائی مصعب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کان لگائے. خدایا مجھے معاف کرنا. وہ اپنی دلی آرزو کے بارے میں مصعب سے گفتگو کر رہا تھا. اس کی دلی آرزوؤں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک کھائی میں بہت ساری گھاس اور ایندھن جمع کر کے ہاشمیوں کے لیے ایک جہنم بنا دے. مختار، اس وعدہ خلاف گروہ سے اپنا دامن بچا لو. اس حقیر کی رائے یہ ہے کہ ہم جنگ میں پیش قدمی اور پہل سے کام نہ لیں، خاص طور پر مکہ اور خانہ کعبہ میں جو کہ حرم امن ہے
اور اس میں جنگ اور لڑائی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جہاں مجبور دفاع ہوں۔ ابن نمیر بھی لشکر کی فراوانی اور کھانے پینے کا سامان کم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اسے جلدی جواب دیں۔ کیا کریں؟ ہاں تم بتاؤ ابو اسحاق۔ کیا عرض کروں؟ اپنی رائے بتاؤ میرے بھائی، کیا صلح پر راضی ہو تم؟ شامیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی ناموس تک کی بے حرمتی کی یا کسی بے گناہ انسان کا خون بہایا یا تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے، انہیں ضرور قصاص کیا جانا چاہیے۔ ابن نمیر جیسے لوگ یزید کے بازو ہوا کرتے تھے، ان کا جرم یزید سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں۔ شامیوں میں جو گناہگار ہیں انہیں بے گناہ شامیوں سے کیسے جدا کریں؟ ابن نمیر کا تو جرم اور سزا واضح ہے، باقیوں کا کیا کریں؟ آپ کی بات کے مطابق جس نے بھی خانہ کعبہ کی طرف ایک پتھر بھی پھینکا ہے وہ مجرم ہے، مگر مجرموں کو کیسے پہچانے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شامیوں میں سے ایک ایک فوجی کو سزا دی جائے، نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں ممکن ہے پھر بھی کچھ لوگ بے قصور بن جائے اور ان کا جرم ثابت بھی نہ کیا جا سکے، ان لوگوں کا قصاص خدا پہ چھوڑا۔ اب تک آپ شام کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے، اب ابن نمیر سے تو لڑیے کہ جس کا جرم واضح ہے، جو بھی ابن نمیر کا ساتھ دے گا وہ گناہگار ہے۔ بہت خوب، کل اعلان کروا دیتے ہیں کہ شامیوں کا امان ہے سوائے ابن نمیر کے، جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا اصل باعث تھا۔ جو کوئی ہماری طرف آ گیا اچھی بات ہے، نہ آیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس سے بھی لڑیں گے۔ عمیر کا بیٹا بہت کمزور پڑ گیا ہے حضرت خلیفہ، اس کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا خلیفہ کی حکومت کا چہرہ بدنما کر دے گا۔ وہ ایک کھلم کھلا مجرم ہے، بہت خوب، اس کو قصاص کر دیا جائے، بگڑے ہوئے کو ٹھیک کر دیجیے، مگر سیاست سے کراہیت آمیز چہرے کے ساتھ نہیں کہ سب آپ کے چہرے سے وحشت کھائیں اور بھاگنے لگیں۔ کچھ ایسا کیجیے کہ شامی حضرات خود مجرم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجرم کو آپ کے حوالے کر دیں اور قصاص کے لیے چھوڑ دیں۔ شاباش عبداللہ، احسانات، درود ہو تم پر، یہ بہترین رائے ہے، بہترین۔ خوب، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں، میں نے شامیوں کے عقیدوں سے متعلق ایک عجیب سی روایت سنی ہے جسے آپ سب سنیں گے تو تعجب ہوگا۔ مدینۃ النبی پر حملے کے دوران شام کے لشکر کا سالار مسلم ابن عقبہ تھا، اس کی موت کے بعد ابن نمیر سالار بنا۔ مسلم ابن عقبہ نے جب مدینے کے مسلمانوں کو مارا اور ان کی ناموس کی بے حرمتی کی تو بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پر گر گیا۔ اس نے بہت عجیب وصیت کی ہے۔ ابن عقبہ مرتے وقت یہ کہتا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ خوب غور کیجیے گا آپ لوگ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے تھا، اور خدا کی قسم میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مدینے کے لوگوں کو مارنے سے زیادہ افضل ہو، اور مجھے آخرت میں اس ثواب کی ہی امید ہے۔ اللہ اکبر! کیا واقعاً اس نے ایسی بات کی ہے؟ جی ہاں، آپ ایسے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ جب تک اس گروہ کے عقیدے کو
نہیں بدلیں گے جب تک دین کی حقیقت انہیں نہیں سمجھا دیتے، جب تک انہیں یہ نہیں دکھا دیں گے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ محال ہے کہ ان پر بغیر تکلیف کے حکومت کریں۔ وہ حالات جو اس وقت خانہ کعبہ کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ شامیوں کے دلوں کو تسخیر کریں۔ خانہ کعبہ جلا تاکہ یہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں، تو پھر غیر سنجیدہ افکار سے خانہ کعبہ کے معجزے کو تباہ مت کیجیے۔ بنی ہاشم ایک مغرور اور متکبر قوم ہے۔ مجھے اپنے خطبوں میں رسول خدا کا نام گرامی لانے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام سن کر ان کے خاندان والے سینہ پھلائیں، اکڑیں، فخر و مباحات کرے۔ خدا نے اس خاندان کو ابو لہب کے نام کے بہانے لعنت کی ہے، جو کہ صرف کچرے اور کوڑے کی مثال ہے۔ اس گروہ کی سزا فرض ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس عمل خیر کی جزائے خیر دے، انشاءاللہ۔ تمہیں کس جرم میں چلا رہے ہیں مختار؟ بجرم محبت علی۔ تو پھر میرے بھائی حسین کے خون کے انتقام کے